यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व औरसनल क़ौमल लज़ीना कानू यस्तदअफ़ूना मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा व तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराईला बिमा सबरू व दम्मरना मा कान यस्नउ फ़िरऔन व क़ौमुहु व मा कानू यारिशून। और उनकी जगह हमने उन लोगों को जो कमज़ोर बनाकर रखे गए थे उस सरज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब का वारिस बना दिया जिसे हमने बरकतों से माला माल किया था। इस तरह बनी इसराइल के हक़ में तेरे रब का वादा खैर पूरा हुआ क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया था और फ़िरौन और उसकी कौम का वो सब कुछ बर्बाद कर दिया गया जो वो बनाते और चढ़ाते थे। अब हमने पीछे पढ़ा ना कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन को जो है फिर वो डबो दिया। फिर तफ़सीलात तो आती रहेंगी माशाल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम का और उनकी कौम का तो बहुत ज़्यादा दफ़ा जो वो आया है ना कुरान के अंदर। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ वाक़यात बयान किए गए हैं, तो हम जगह-जगह जब पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल हमें पता चलती रहेगी। अब बताने का मकसद ये है कि फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उस जगह का वारिस बना दिया जहाँ पर अल्लाह ताला ने बरकतें रखी थी। तो ये वो जगह थी जिसके लिए अल्लाह ताला ने, हम जब बनी इसराइल पढ़ते हैं कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कहाँ ले गए? उस मस्जिद से हराम से लेकर मस्जिद अक़सा दूर की मस्जिद तक जहाँ के माहौल के अल्लाह ताला ने बाबरकत बनाया है। यानी ये फ़लस्तीन का इलाका है। अल्लाह ताला ने जब भी फ़लस्तीन के एरिया की बात की है, अल्लाह ताला ने उसको बरकत वाली जगह, क्यों बरकत वाली जगह थी कि वहाँ पर ज़्यादातर अंबिया वहाँ पर आए। लाखों के करीब हम ये कहते हैं कि अंबियाओं का मस्कन थी वो जगह। और जो अरब का जो एरिया है वो मस्जिद हराम की वजह से, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ बसाया, उसकी बरकत जो है वो उस लिहाज से। तो इन दो जगहों को मैंने पहले भी बताया था कि अल्लाह ताला की ये प्लानिंग का हिस्सा था कि अल्लाह ताला ने इन दो जगहों को मुंतखब किया था दो कौमों के लिए। तो बनी इसराइल को पहले अल्लाह ताला ने एक चांस दिया, 3000 साल तकरीबन गुजरे, लेकिन वो अपने इस इम्तिहान में फेल हो गई। फिर अल्लाह ताला ने ये इम्तिहान फिर जो है बनी इस्माइल को दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। अब अल्लाह ताला अभी उन्हीं की बता रहे हैं कि उन्होंने देखें बनी इस्राइल जैसे भी थे, उनमें बहुत सारे लोग अच्छे भी थे। क्योंकि जब हम बनी इस्राइल का ज़िक्र पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा तसव्वुर आता है, क्योंकि उनकी सरकशियाँ इतनी ज़्यादा थी कि हमारे दिमाग में तसव्वुर पूरी बनी इस्राइल का ऐसा आ जाता है कि पूरी बनी इस्राइल ही खराब थी। हालाँकि ऐसा नहीं था, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बहुत नेक भी थे और बहुत उनमें अच्छे आलिम भी थे, और पूरे की पूरी जो वो फ़ॉलो करते थे, अपने कौम को भी सुधारने की कोशिश करते थे। और तकरीबन ये कहा जाता है कि 6 या 7 लाख के करीब ये बनी इस्राइल थे, कुछ कम नहीं थे, इतने ज़्यादा थे। और फिर ये 12 कबीलों से जनरेट हुए थे, यानी याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे, उनसे जो है ये जो है न जनरेशन जो थी वो बड़ी थी। और जिसके अंदर जो है मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जिस जनरेशन में आए थे, वो बनी लावी कहलाती थी और सबसे बेहतरीन वो कबीला था। और उनको उन पे तमाम कबीलों पर, क्योंकि हज़रत मूसा ने 12 कबीले बना दिए थे ताकि, और उनके लीडर बना दिए थे, उनके अंदर से जो अच्छे रहनुमा थे वो चुन दिए थे ताकि वो अपने 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 कबाइल, ज़ाहिर है कबीले भी ज़ाहिर हज़ारों पे लाखों पे मुश्तमिल होंगे, वो कबीला भी एक कह लें आप, या 12 घराने, अल्लाह ताला कहता है कि 12 घरानों में तक़सीम कर दिया था ताकि वो अपने कौम को रहनुमाई करें और अपने कौम को जो है वो सीधे रास्ते पर कायम रख सकें। और उन सब पर किसको निगाह बनाया था? बनी लावी को। और बनी लावी कहा जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जनरेशन में से थे। ठीक है ना? एक बिन्यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो दोनों बेटे जो थे वो एक माँ से थे, याकूब अलैहिस्सलाम की एक बीवी से थे, और दूसरे से 10 थे जो स्टेप ब्रदर्स थे, और बाकी उनके बाकी उनकी जनरेशंस में से थे। तो वो तमाम के तमाम जो थे वो ज़ाहिर है मिस्र में आके बस गए थे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको लेकर आए थे, और उन्होंने काफ़ी अरसा वहाँ गुज़ारा। फिर ज़ाहिर है जब उनके अंदर कमज़ोरियाँ आईं, और हमने ये भी अल्लाह की सुन्नत पढ़ी है कि जब कौमों में जो है शिर्क डर आता है, बुराइयाँ बढ़ जाती हैं, तो फिर अल्लाह ताला दूसरी कौमों को उन पर या तो अज़ाब आसमान से आता है, या फिर अल्लाह ताला दूसरी कौमों को उनके ऊपर गालिब कर देती हैं। तो यही हाल इनका हुआ कि फ़िरौन किस्म के लोग जो थे वो उनके ऊपर गालिब आ गए और उनको कमज़ोर बना के रख दिया, उनको बिल्कुल दबा लिया और गुलाम बना लिया। उनसे ऐसे-ऐसे सख्त काम करवाए जाते थे
کہ یہ نارملی ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ان پر کیا کیا ظلم نہیں کیے گئے، اور سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ مار دیا جاتا تھا، ان کی بیٹیوں کو جو ہے زندہ رکھا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی اس کے اندر۔ تو یہاں پر ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ کہ ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا مشارق الارض و مغاربها التی، تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی مشرق و مغرب کا لفظ یوز کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک طرف مشرق ہے تو جنوب اور وہ کہاں چلا گیا۔ تو مشرق و مغرب کا جب بھی لفظ آتا ہے اس کی وسعت کے لیے آتا ہے، یعنی اس کی بہت آپ یہ کہیں کہ اس کا کوئی حد ہی نہیں ہوتی، یعنی اتنے بڑی جگہ کا اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنا دیا۔ اور فلسطین تو بہت بڑی جگہ تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پوری کی پوری فلسطین ان کے اس میں آ گئی، ان کے انڈر کنٹرول آ گئی۔ وَتَمَّتْ کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا۔ اور یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ جو قومیں ثابت قدمی دکھاتی ہیں، صبر کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ بھی پورا کرتا ہے۔ انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، حالانکہ وہ چاہتے تو وہ فرعون کا ساتھ دے سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ غلامی کی زندگی سے نکل سکتے تھے، لیکن انہوں نے بہرحال وہ کتنے ہی کمزور تھے، ان کی شرک بھی ان کے اندر آیا تھا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے ان کی جنریشن ٹو جنریشن جو تھی وہ اسی میں پلی بڑی تھی کہ وہ بچڑوں کی پوجا دیکھ رہی ہیں، بتوں کی پوجا دیکھ رہی ہیں، تو وہ بچے اسی میں پل بڑھ کے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں بھی وہی چیزیں یا ان کے رسومات میں بھی وہی چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، یا ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں، جن لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی لوگوں نے، تو وہاں لوگ رہتے تھے تو ان کو مشکل نہیں ہوتی تھی، وہ کیا کرتے تھے، وہ ہندوؤں کے ساتھ بھی ہندوانہ رسم میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے تھے کہ ہم سب بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ تو وہاں لگتا ہی تھا نا، تو وہ اس لیے لگتا تھا کہ ہم ان کی عبادتوں میں، وہ ہماری عبادتوں میں، یا ہم ان کے رسومات میں جو ہے وہ شرکت کر لیں، اس طرح کا ابھی بھی وہ سسٹم ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی چیز جو تھی وہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آ گئی تھی، تو ان کے ایمان جو تھے وہ مانتے وہ اللہ ہی کو تھے، لیکن ایمان کے اندر جو تھی ان کی کمزوری آ گئی تھی، یا یہ سمجھ لیں کہ انہیں پتہ ہی نہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مطلب غلطیاں کر رہے تھے لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں تھا۔ تو لیکن انہوں نے صبر کیا، انہوں نے جو ہے پھر بھی حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا اس معاملے میں، ہر جو بھی معاملات ہوتے رہے، وہ قوم جو تھی حضرت موسیٰ کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس گئے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں موسیٰ بھائی ہمیں تو ڈر لگتا ہے فرعون ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ 6 لاکھ یا 5 لاکھ جو بھی ان کی جو قوم تھی، وہ پوری کی پوری موسیٰ علیہ السلام کو جو تھی وہ سپورٹ کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے ہر آزمائش میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی آزمائشیں آئیں، اور پھر دیکھیں وہ پہلے بھی ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے اس کے بعد بھی جو ہے فرعون نے پھر غصے میں آ کے جو ہے وہ کام دوبارہ کروانا شروع کر دیا تھا، لیکن اس پر بھی اس قوم نے جو ہے وہ ثابت قدمی دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائش ڈالتا ہے، اور پھر جو آزمائش میں ثابت قدم ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں قوموں کے اندر ہم نے دیکھی جالوت اور طالوت کا ذکر تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، تو ثابت قدمی جہاں بھی دکھائی جائے گی، اور یہ ہمیشہ یہ معاملہ پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ نارملی زیادہ یہاں کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس وقت نہ پیغمبر ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی وحی آ رہی جو ہمیں پتہ چلے، یہ معاملات صرف اور صرف انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں۔ عذاب جزا اور سزا کا معاملہ جو ہے وہ پیغمبروں کو ہی دکھایا جاتا ہے، ان کے سامنے ہی دکھایا جاتا ہے، اور ان کی آزمائش بھی اسی لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد کیوں ہے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی فرعون کو اور اس کی قوم کو نہ صرف یہ کہ غرقاب کر دیا گیا، ڈراؤن کر دیا گیا، بلکہ ظاہر پوری کی پوری قوم تو نہیں آ گئی تھی، کچھ لوگ تو وہاں بھی رہ گئے تھے، تو وہاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی بناتے اور چڑھاتے کا مطلب یہ ہے کہ جو مکانات انہوں نے بنائے، جو بستیاں انہوں نے سیراب کی، جو ڈیم انہوں نے باندھے، بڑا خوبصورت کہا جاتا ہے کہ وہ مصر کے جو فرعون تو تھا ہی مشہور اسی لیے کہ خوبصورت سے خوبصورت عمارتیں، محلات بنا ڈالنا، ٹھیک ہے، تو وہ جو کہتا تھا نا کہ جو میں خدا ہوں اور میرے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو وہ غلط نہیں کہتا تھا اپنے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا، کہ ہاں میری اتنی زیادہ نہریں بہنا، ڈیم بنانا، تو خوشحالی کا مطلب ایک مظہر تھا وہ۔ اور پھر چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی جو پیداوار تھی، جو سب سے مشہور تھا جس کی وجہ سے مصر، وہ انگور، بہت زیادہ بہترین قسم کے انگور جو تھے وہاں پیدا ہوتے تھے، اور انگور کس طرح انگوروں کو چڑھایا جاتا ہے بیلوں پر، تو اس اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو لے کے تمام چیزوں کو بیان کر دیا کہ وہ ایک ان کی خاص پیداوار تھی وہ،
تو کسی خاص پیداوار کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ملک مشہور ہوتا ہے اپنی کسی، تو اسی طرح وہ بھی اپنی انگور کی فصل کی وجہ سے یا انگور کی جو بیلوں کی وجہ سے تو تھے وہ بہت مشہور تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات بیان کی ہے پوری، کہ جو کچھ انہوں نے بنایا، جو کچھ سب کا سب ملیا میٹ کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا. تو وہ لوگ بھی جنہوں نے کیوں کیا گیا، ان کی قوم کو بھی کیوں، فرعون کی قوم کو بھی کیوں نہیں چھوڑا گیا، کیونکہ وہ پیچھے کھڑی تھی فرعون کے. انہوں نے جو ہے بنی اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا کسی معاملے میں بھی، اور انہوں نے جو ہے اس فرعون کی بات کو مانا. تو اب بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا. پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. اب آپ ان کی ذہنی پستی کا دیکھیں، جس ماحول سے وہ نکل کے آ رہے تھے، وہ صدیوں صدیوں سے اس ماحول کے اندر تھے. اب اس ماحول سے جب وہ نکل کر آ رہے تھے تو ان کی ذہنی پسماندگی کا کیا حال تھا کہ انہیں وہ یہ نہیں دیکھیں، جب خدا چاہیے ہوتا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی دوسری ہستیاں دماغ میں ہوتی ہیں، کوئی دوسری آپ کے لیے بزرگ ہستیاں ہیں جن کی لوگ بت بنا کے پوجا کرتے تھے. انہوں نے کیا کہا، اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اللہ ہمیں بنا دے تاکہ ہم اس کی پرستش کریں، ہمیں محسوس ایسی چیز ہو جو ہمیں، یعنی ان کی پسماندہ، ان کی ذہنی، آپ اس کا دیکھ لیں کہ ان کی جاہلانہ، ان کی احمق پن کا یہ عالم تھا کہ ہمیں اللہ کو کسی صورت میں ڈال دے. یعنی انہیں وما قدر اللہ کا قدری، یعنی انہیں اللہ کی قدر کا ہی نہیں پتا تھا کہ اللہ کو تو کسی چیز میں ڈھالا ہی نہیں جا سکتا. وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کا اپنے نبی کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتے رہے تھے کہ کیسے ظہور ہو رہا ہے. اور چلتے پھرتے جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ باتیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. جہاں قوم نے سوال پوچھا وہاں اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ یعنی کہ کانسٹنٹلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ان کانٹیکٹ میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ، اور خود مخاطب رہتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ اللہ کا مطلب معاملہ اتنا زیادہ کلیئر ہو کے دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے ایسا احمقانہ مطالبہ کر ڈالا. تو کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو. یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا عمل ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت دی. پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم یہ جو کچھ بھی بول رہے ہو، تم احمقانہ پن کر رہے ہو، تم بے وقوفی کر رہے ہو، تم جاہلانہ پن تم نے اختیار کیا ہوا ہے. اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی. یعنی پھر وہ واقعات حضرت موسیٰ کے ذریعے ان کو یاد کرا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح تمہیں اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے کس طرح تمہیں ان بڑی بڑی چیزوں سے نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ جب نبی حضرت موسیٰ جو تھے وہ ظاہر اللہ تعالیٰ کا ملنے کا شوق ان کو اتنا تھا کہ وہ اپنی قوم پیچھے آ رہی تھی اور خود اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تمہیں اس وقت حاضر ہو جانا ہے، تو وہ پہلے ہی پہنچ گئے. اور قرآن میں اور جگہ پہ ذکر آئے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا چیز تمہیں جلدی اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے تجھ سے ملنے کا شوق تھا، میں اس لیے جلدی آ گیا، میری قوم میرے پیچھے آ ہی رہی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ آگے اس کا ذکر آئے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی ان کو تربیت کی ضرورت ہے موسیٰ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے 30 دن کو بڑھا کے 40 دن کی میعاد کر دی. اور یہ 40 دن جو تھے ان کے اعتکاف کے تھے، یعنی اس میں ان کی تربیت کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، اور ان کو سارے پیغامات اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی انجیل تورات کے صورت میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ تنہائی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 دن کوہ سینا پر ان کو بلایا. موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا. ٹھیک ہے، سمجھا کے گئے، نصیحت کر کے گئے اپنی قوم کو، اپنے بھائی کو اپنی جگہ خلیفہ مقرر کر کے گئے، اور کہا کہ اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا. یعنی ہارون علیہ السلام کو انہوں نے ہدایت دی. ہارون علیہ السلام جو تھے وہ ویسے نبی نہیں تھے، ویسے رسول نہیں تھے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی گئی، کتاب دی گئی. ان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ نبی تھے ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے وزیر کے طور پر منتخب کیا تھا. ہم آگے بھی پڑھیں گے، لیکن تھے وہ نبی ہی. ٹھیک ہے، لیکن اب پیچھے سے وہ ساتھ ساتھ چلتے تھے، لیکن بیسک جو اوپر تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. تو بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تو میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا، بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا. اگر تم کوئی دیکھو کوئی خرابی ہو رہی ہے تو ان کا ساتھ نہ دینا.
جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا، اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی، اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ یعنی ان کا شوق آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے باتیں تو کرتا تھا، لیکن جب ایک طلب انسان کی وہ ہو جاتی ہے نا تو پھر دوسری طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب انسان کو ایک چیز ملتی ہے تو اس سے زیادہ بڑی چیز کی انسان خواہش کرتا ہے، اور یہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، تو ان کے دل میں یہ طلب ہوئی نا۔ دیکھیں ایک ایک دیکھنے کا جو ہے انہوں نے بھی مطالبہ کیا، بنی اسرائیل نے بھی مطالبہ کیا تھا، لیکن انہوں نے آؤٹ آف سرکشی سے کہا تھا ہمیں اللہ کو دیکھنا ورنہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم موسیٰ تمہاری بات کا جب تک ہم اللہ کو دیکھ لیں، تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی۔ لیکن یہ شوق میں اور محبت میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اس پہاڑ کو دیکھ لے، اگر یہ قائم رہ سکے گا تو تو مجھے دیکھ سکے گا۔ لیکن وہ پہاڑ بھی صرف اللہ نے صرف تھوڑی سی تجلی کی تھی، وہ بالکل نہ کہتے ہیں نا کہ بالکل ہی ریئر، جیسے آپ کہتے ہیں بہت ہی رائی کے دانے کے برابر بھی، وہ بھی بہت زیادہ بڑا ہے۔ تو اللہ کی تجلی اتنی اللہ نے کی اور وہ پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ غش کھا کر گر پڑے، اور جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنی ایمان کی تجدید کی۔ تو پھر تو بولے، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر ہم نے اس سے کہا کہ جو کچھ میں نے تمہیں دے دیا، یعنی اتنی بڑی نعمت میں نے تجھے دے دی کہ میں نے تجھ سے کلام کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یا تو آدم علیہ السلام سے کلام کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ معراج پر اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کلام کیا، لیکن وہ سے ایک وقتی وہ تھی نا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے تو جب تک موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ان سے کلام ہوتا رہتا تھا، کتنی بڑی بات تھی۔ تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جو کچھ میں تجھے دوں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یعنی بہت ہے تیرے لیے جو میں نے تمہیں اپنے کلام کے لیے منتخب کر لیا۔ یہاں پہ یہ بات سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا یعنی پھر آپ کو جب آپ 40 دن کے لیے گئے تھے تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام ہدایات جو ہے تختیوں پر لکھ کر دے دی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو فرشتوں نے لکھی، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود بھی لکھی، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لکھوائی ہو، ان کو بتایا اور انہوں نے لکھی ہوں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی، تو ہم اس کو صرف وہی کر سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا اس پہ کیا ہدایات تھیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے پھر جب ہدایت دی تو اس میں کیا چیزیں تھیں؟ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کتاب کو زندگی بناؤ، اپنے فیصلوں کے اختلاف میں اسی سے مدد لو، اسی کے مطابق جو اپنی زندگی اپنی اختیار کرو۔ تو ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال، اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ یعنی اب ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے کہ وہ بتوں کی جیسے کہتے تھے ہمیں ایسا معبود بنا دو، اپنی کمزوریوں کو مطلب سامنے لا رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جو حکم تمہیں دیے جا رہے ہیں تورات میں، اپنی زندگی کو جو ہے اس کا پابند بناؤ، اور احمقوں کی اور ایسی باتیں نہ کرو جس سے تمہاری قدر بھی گھٹے، اور تم جو مسلمان ہونے کا جو اظہار کر رہے ہو وہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہ رہے۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے، جب 6 لاکھ کا یا 5 لاکھ کا مجمع لے کے جب جا رہے ہوں گے، کراس کر رہے ہوں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو مختلف بستیاں نظر آئیں گی۔ ان بستیوں میں جو ہے مختلف ایسے لوگ ہوں گے جو بتوں کی بھی پوجا کر رہے ہوں گے، یا جس کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا ان کی پوجا کر رہے ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے اتنی بڑی ظاہری، یہ ایسی پوری قوم کے ساتھ لاکھوں کے ساتھ ایک بندہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر معجزات بھی ساتھ ساتھ اتر رہے ہیں، مانو سلوا اتر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پانی ایسا مارا تو پانی پھوٹ نکلا، اوپر جو تھا وہ بالکل بادل سایہ کیے رہتے تھے ہر وقت، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بیاباں وادی تھی جہاں سے وہ پاس کراس کر رہے تھے فلسطین جانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بادل، ان کے ساتھ ساتھ بادل چلتے تھے۔ تو جب یہ اتنی کھلی کھلی اللہ تعالیٰ کی عنایتیں وہ لوگ دیکھیں تو وہ ایمان لے کے آئے وہ دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، تو لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ فاسق ہوں گے، یعنی دیکھنے کے باوجود وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا،
میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے پھرتے ہیں، یعنی استکبار کرنے والے متکبرین ہوں گے جو میری آیتوں کا انکار کریں گے، اتنی کھلی کھلی واضح چیزیں دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا یہ لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کرے ویسا بھرے؟ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوہ طور پر ہی تھے، اللہ تعالیٰ سے کہ مطلب اعتکاف میں تھے اور اللہ تعالیٰ سے پیغام رسانی ان کی ہو رہی تھی، تو پیچھے سے اب پورا مہینہ گزر گیا۔ اب قوم یہ سمجھی کہ اب تو پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے، اور سامری نے بھی دھوکہ دیا، اور جو بھی جن کے دلوں میں تیڑ تھی اس قوم کے اندر جو جاہل لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، اس میں سے سامری یہ تھا کہ سامری نے کہا کہ میں تمہیں معبود چاہیے نا، تو وہ تو موسیٰ تو بھول گیا معبود کو تمہارے، تو میں تمہیں جو ہوں معبود بنا کر دکھاتا ہوں، بس تم میری مدد یہ کرو کہ تم جو یہ زیورات مجھے دے دو۔ تو ظاہر انہوں نے اپنے زیورات، اور کہا جاتا ہے کہ وہ زیورات ان کو بنی اسرائیل نے دیے تھے کہ جب کوئی عذاب وغیرہ آتا تھا یا کوئی مشکل آتی تھی تو وہ اپنی زیورات وغیرہ جو ہے، یہ بھی ایک مطلب بنی اسرائیل کے قصوں میں سے ہے، کوئی اوتھینٹک نہیں، لیکن میں ایک ظاہر ایک اپنی انفارمیشن کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ وہ اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ بھئی دعا کرو اور ہمارے اوپر سے یہ حالات ٹل جائیں، تو وہ جو ہے ان کو زیورات وغیرہ دے دیا کرتے تھے، تو اس طرح ان کے پاس زیورات تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس زمانے میں سارے زیورات کا ایک تصور بھی تھا کہ بڑے بڑے زیورات ڈالنا یا پہننا، تو وہ زیورات لے کر وہ اتنے زیورات سے لدے ہوئے تھے کہ انہوں نے وہ زیورات جو تھے وہ سامری کو دے دیے، اور وہ زیورات بھی سونے کے، یعنی کہ جب وہ اپنا معبود بنا رہے تھے تو اس معبود کو بھی وہ چاہ رہے تھے کہ سب سے قیمتی معبود بنے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے اس کے لیے اپنے سونے کے، یعنی سونا سب سے قیمتی تصور کی جاتی ہے ابھی بھی اور ہمیشہ سے، تو انہوں نے وہ زیورات دے دیا، اور پھر سامری نے وہ ایک مجسمہ بنا ڈالا جو گائے کی شکل کا تھا۔ اب یہ ہوا کہ جب وہ مجسمہ بن کر آیا، ٹھیک ہے، اس میں سب لوگوں نے مطلب اقرار کر لیا تھا، لیکن اس میں بھی کچھ لوگوں جن کے دل میں تھوڑی بہت بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، انہوں نے دیکھا یہ معبود ہے مطلب یہ سونے کا، تو وہ فوراً ہی پلٹ آئے، ان میں بھی کچھ لوگ تھے جو پلٹ آئے، اور انہوں نے وہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہو کر کہیں گے کہ اللہ میں معاف، انہوں نے پھر یہی ان کی دعا آئے گی کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اور لیکن اکثریت ایسی تھی جس نے اس کو فالو کر لیا، اس کی ورشپ کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنایا، وہ سخت ظالم تھے۔ ظالم کیوں تھے؟ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور قومیں ہمیشہ تباہ شرک کی وجہ سے ہوئی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، ہر قوم اپنے شرک کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طرز ٹوٹ گیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے، تو کہنے لگے کہ ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنے قوم کی طرف پلٹا، یعنی کیسے پلٹے، کیسے پتہ چلا ان کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں بتا دیا کہ موسیٰ تم تو آ گئے ہو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور تمہاری قوم جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنا بیٹھی ہے۔ تو بس وہ سارے 40 کی مدت پوری ہو چکی ہوگی جب یہ اللہ نے ان کو بتایا ہوگا، تو وہ غصے میں جو ہے اپنی تختیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، وہ لیے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بتائے نا غضبان اسفا، یعنی غصے میں اور افسوس، یعنی وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے اتنے کمالات دکھائے، اس قوم نے یہ حال کیا کہ اس سے بت کو ہی معبود، یعنی کہ ایسے ہی معبود بنا لیا، اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، تو ان کو بے انتہا افسوس ہوا، بے انتہا ان کو غصہ آیا، اور اس غصے کی حالت میں جو ہے نا تختیاں پھینک دی۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اتنی بڑی چیز تھی کہ وہ تختیاں بھی انہوں نے جو ہے اس کا بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ اتنی بڑی بات کر کیسے دی انہوں نے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر ان کی اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہیں ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دی، اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا، نے غصے میں ان کا یہ حال دکھایا، اور ان میں جلال بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو تھا وہ جلال تھا، بال پکڑ کر کھینچا۔ ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، یعنی ہارون علیہ السلام نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہوگی، اور ہم نے پڑھا ہے کہ ان قوموں کا کیا حال، اس بنی اسرائیل کا کیا حال تھا،
ان کے جو بھی نافرمان اور سرکش لوگ تھے وہ اپنے انبیاؤں کو قتل کر دیا کرتے تھے جب ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی جاتی تھی. تو یہی حال انہوں نے ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر ہارون علیہ السلام نے اسی لیے اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک آئیں گے پھر وہی اس کا فیصلہ کریں گے. ہارون نے کہا ہے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے. سوری. تب موسیٰ نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. تو انہوں نے فوراً توبہ کی اپنے لیے بھی اور ہارون علیہ السلام کے لیے. جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے عذاب تو نہیں بھیجا، اللہ نے اتنی تو خیر کی کہ ان کو سب کو، کیونکہ یہ سزا ایسی تھی کہ اللہ چاہتا تو آسمان سے جس طرح دوسری قوموں پہ عذاب آیا ہے اتنے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ معجزات دیکھنے بعد جو قومیں نافرمانی کرتی ہیں، شرک کرتی ہیں، ان پر آسمان سے عذاب آ جاتا ہے، تباہ کر دی جاتی ہیں وہ قومیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ظاہر سی باتیں منتخب کرنا تھا ایز اے امت. تو ان میں سے جن لوگوں نے شرک کا ارتکاب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنہوں نے نہیں کیا تھا ان سے کہا کہ ان کو ختم کرو، اپنے ہاتھوں سے ان کو مارو. بالکل وہی حال تھا جو جنگ بدر میں ہوا تھا. آپ کو پتا ہے جنگ بدر میں آمنے سامنے تھے وہ باپ بیٹا چچا تایا سب آمنے سامنے تھے، ان کی تلواروں کی زد میں آ رہے تھے اور مارے بھی گئے ہاتھوں میں. تو یہ اس وقت بھی بہت بڑی آزمائش تھی کہ کفار میں وہ لوگ جو رشتےدار تھے وہ سامنے آئے. بلکہ ایک دفعہ تو حضرت ابو بکر کا ہے کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ میرے سامنے آئے لیکن میں نے اپنی تلوار ہٹا دی، وہ کافر تھے اس وقت. تو ابو بکر نے کہا کہ تم میرے سامنے آتے تو میں تمہیں مار دیتا، میں لحاظ نہیں کرتا. اس وقت کافر اور کفر کی اور شرک کی جو تھی وہ سوری ایمان کی جنگ تھی، وہ اسی میں وہ آزمائش تھی. اور یہ بھی یہی وہی آزمائش تھی ان کے لیے بھی کہ انہوں نے شرک کیا تھا. تو ان لوگوں سے ان کے ایمان کو دیکھنے کے لیے کہ ان سے کہا گیا کہ پھر ان کو مارو، ان کو ختم کرو. اتنی بڑے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے بعد انہوں نے پھر شرک کا ارتکاب کیا. یعنی اللہ کے نزدیک شرک کتنا بڑا گناہ، اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے، ٹائم بھی دیتا ہے. اس کے بعد اگر بندہ جو ہے اس سے نہیں ہٹتا پھر اس کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی سزا بھی بہت سخت آتی ہے. تو جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم کرنے والا ہے. یعنی جو اس سے بچ گئے، جن کے دل میں اگر کوئی برائی آئی بھی تھی تو انہوں نے اس کو ہٹا لیا، وہ ہٹ گئے اس چیز سے اور انہوں نے توبہ استغفار کر لی. تو یہیں پہ یہی بات کی جا رہی ہے. اور پھر اس میں اور معاملات چھوڑ دیے گئے کہ پھر سامری کے ساتھ کیا ہوا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ سامری نے کام کیا تھا تو پھر اس کو کیا سزا دی کہ پوری زندگی بھر جب تک وہ زندہ رہا اس نے کیا کہا کہ مجھے نہ چھونا، یعنی چھوت کی بیماری لگ گئی اور لوگوں سے خود ہی کہتا پھرتا تھا کہ مجھے نہ چھونا. پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا دی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور اس نے یعنی اس میں وہی ہدایات جیسے قرآن کے اندر ہدایات دی گئی ہیں ساری، وہ ساری کی ساری ان تختیوں پر لکھی ہوئی تھی. اور رحمت تھی اس کے اندر. یعنی رحمت کس لحاظ سے تھی؟ اگر اس پر عمل کریں گے تو اس میں ان کو ہدایت بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا. اب یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سب مل کے جا کے اپنی قوم کے جو بڑے رہنما تھے جو انہوں نے قبیلوں کے لیے منتخب کیے ہوئے تھے ان سب کو جمع کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب کو ہمارے آگے حاضر کرو، ان کے جو بڑے لوگ ہیں. ارے پوری قوم 6 لاکھ قوم تو نہیں جا سکتی تھی کوہ طور کی طرف. تو پھر جو ہے ان 70 آدمیوں کو منتخب کیا گیا تاکہ وہ جائیں اور اللہ کے حضور توبہ کریں، گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگے. تو اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، میرے سرکار آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ کتنی تذلل اور ان کی عاجزی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مارنا ہوتا تھا ہمیں آپ اسی وقت مار دیتے. یعنی اللہ کی شدت غضب کا یہ حال تھا کہ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو وہ زمین جو تھی وہ زلزلے سے تھر تھرا اٹھی. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت سب سے بڑھ کر ہے نا. تو پھر یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. یعنی کیا ہے، یا اللہ تیری آزمائش سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں ہے بندے کے لیے. یعنی اللہ کی آزمائش بعض دفعہ ایسی بھی آتی ہے کہ انسان اس میں کوشش تو کرتا ہے نہیں بھی اتر پاتا.
بعض لوگ ہوتے ہیں وہ آزمائشوں میں نہیں اتر پاتے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے کل بھی پڑھا کہ جادوگروں نے کیسے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسا صبر ڈال دے، کیونکہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم نے اقرار تو کیا ہے، لیکن اس کی سزا اتنی عبرتناک تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان سے پلٹ آئیں۔ تو اللہ تو ہی ہمیں ثابت قدمی رکھنے والا ہے۔ تو انسان ثابت قدمی کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ تو اگر اس معاملے میں کوئی کوتاہی ہو جائے لیکن انسان کی نیت پاک اور صاف ہو تو اللہ ہی اس کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہی انہوں نے تذلل کے ساتھ جو تھی وہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ تو ایک آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور جسے چاہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجیے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں۔ اور ظاہر نبی کی دعا تھی اور اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین جو تھے وہ پیغمبر تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا، اور ہمارے لیے دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح مخاطب کیا ان کو کہ میری سزا تو میں جس کو چاہتا ہوں، یہ میری قدرت ہے، جسے چاہوں چھوڑ دوں اور جسے چاہوں میں، لیکن وہ بھی انصاف کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن میری رحمت جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، چاہے وہ کافر ہو، کوئی مشرک ہو، جو مسلمان ہو، دنیا میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر ایک پر چھائی ہوئی ہے۔ اور اللہ کی رحمت یہ جو انسان جو ہے اتنی آرام سے زندگی گزار رہا ہے، وہ شرک بھی کر رہا ہے، کوئی برائیوں سے دنیا بھر دی ہے، لیکن اس کو ہر چیز ایسی چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اس سے روک لی ہو۔ اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے۔ یعنی وہ رحمت دنیا میں تو ملی بھی ہے، لیکن وہ رحمت آخرت میں کس کو ملے گی؟ وہ خاص لوگ ہوں گے۔ اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اور اس کے بعد جب دوسرا خطبہ جو اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ خطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اور صحابہ کرام اور جو باقی جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی تھی وہ کس کے حق میں پوری ہوئی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کے حق میں۔ اور ان عیسائیوں سے، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم بھی اس نبی پر ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میری جو باتیں تھی وہ اس نے ان لوگ نبی جو آیا ہے یہ وہی باتیں لایا تھا جو میں نے تمہاری تورات کے اندر لکھ دی تھی، جو جب تم نے توبہ کی تھی میں نے یہ باتیں بتا دی تھی۔ تو آج جو ہے جو اس کو مان رہے ہیں وہ یہ لوگ ہیں، اور تم بھی ان کو فالو کر لو، ٹھیک ہے نا؟ تو بیسیکلی اس بات کی تمہید اللہ تعالیٰ یہاں سے اٹھا رہے ہیں۔ تو پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں۔ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے نام لے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا رہے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، یعنی وہ رسول ہے۔ رسول کا مرتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیغمبری کے لیے اپنے رسولوں کو منتخب کرتا ہے، ان کو شریعت دیتا ہے، ان کو کتابیں دیتا ہے۔ پھر نبی، نبی نبوہ سے نکلا یعنی ایلیویٹڈ پلیس، یعنی بہت ہائی مقام پر ہوتے ہیں نبی۔ اور پھر امی، ہم نے پڑھا تھا نا، امی کہتے تھے یہودی اور بنی اسرائیل کیوں کہتے تھے کہ ان لوگوں میں کتاب نہیں آئی تھی، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی کون ہوتا ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، کتاب کیا ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے امی نہیں ہے کہ جو ہماری عام کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ الٹریٹ ہے۔ اگر وہ پوری عرب الٹریٹ ہوتی تو عرب میں بہت سارے لوگ بہت اچھے پڑھے لکھے بھی تھے۔ تو امی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے مذاق بنا دیا تھا کہ وہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، لیکن اس سے مطلب یہ ہے کہ کتاب نہیں آئی تھی اور نبی نہیں آئے تھے قوم کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو آپ کا اعزاز بنا دیا، نبی امی، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو مخاطب کریں گے کہ تم جس کو امی کہہ رہے ہو وہ ہمارے نزدیک کتنا باعظمت، کتنا بڑا ہمارے نزدیک اس کا درجہ ہے جس کو ہم نے پسند کیا ہے۔ تو جو اس نبی امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر تورات اور انجیل کے کچھ مقامات ہیں جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق صاف اشارات موجود ہیں، تو وہ اسی کے اندر انہوں نے زیادہ نہیں بتایا اس کے اندر کے، لیکن وہ اس میں ابھی بھی موجود ہے۔ اور انہوں نے جب لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، چھپا دیتے تھے وہ اس کو، اور وہ انہیں اب بتایا کہ وہ کیا کیا وہ نبی کرتا تھا، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں جو ہے وہ حرام کرتا ہے۔ یعنی نبی جو ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے صحابہ کرام ہیں، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ تو نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ پھر، اور وہی کام جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، تمام انبیاء نے کیا، تو یہاں ان کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں جو ہیں وہ حرام کرتا ہے۔
یعنی پاک چیزیں حلال، ناپاک چیزیں حرام، یعنی انہوں نے کچھ چیزوں کو اپنی میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اپنی آؤٹ آف سرکشی بھی کچھ چیزیں انہوں نے حرام کر دی تھی، کچھ چیزیں انہوں نے حضرت یعقوب کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اوپر جو تھی حرام کر لی تھی اپنی طبعی کرائیت کی وجہ سے یا اپنی بیماری کی وجہ سے، جیسے کیمل وغیرہ تھا، کیمل کا دودھ تھا یا گوشت تھا وہ نہیں کھاتے تھے، تو انہوں نے کوئی تورات میں اس طرح کا کوئی حکم نہیں تھا، انہوں نے اسی وجہ سے کہ یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، انہوں نے اپنے اوپر بھی اس کو، حالانکہ آپ نے کسی کو منع نہیں کیا تھا، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر یہ حرام کر لی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی پابندی توڑنے کے لیے آئے تھے، آپ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ پاک اور حلال قرار دیا تھا۔ اور اسی طرح جو ہے انہوں نے جو کفار نے جو تھے وہ صاحبہ، بحیرہ، وسیلہ، یہ سب تھے نا وہ بنا لیے تھے، تو ان سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام بدعات کو ختم کیا، وہ تمام چیزیں، تو پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، یعنی پچھلی جتنی قومیں گزری انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی بہت زیادہ چیزوں میں جو ہے وہ بند کر لیا تھا، یا پھر اللہ کی طرف سے بھی ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندیاں عائد کر دی تھی۔ جیسے جیسے کہا جاتا ہے کہ قصاص کا بدلہ جو ان کے یہاں تھا وہ صرف کلنگ تھی، ہمارے یہاں جو قرآن کے اندر جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ قصاص کا بدلہ جو قتل کے بدلے قتل بھی ہے، یا پھر دیت بھی لے سکتے ہیں، دیت کا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر یا پھر اس کو معاف بھی ہے، تین طریقے ہیں، تو قتل کا بدلہ قتل، یا پھر اس کی بلڈ منی دے دے، یا پھر اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن اس کے اندر جو تھا قصاص، یعنی کسی نے اگر یعنی کہ ایکسیڈنٹلی بھی قتل کر دیا کسی کو، تب بھی ان کے ہاں جو بدلہ تھا وہ قتل کا قتل ہی تھا، ٹھیک ہے، تو یہ بہت سخت قسم کا جو تھا وہ قانون تھا۔ اسی طرح مال غنیمت جو تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت حلال ٹھہرا دی گئی تھی، اس زمانے میں مال غنیمت جو تھی وہ حلال نہیں تھی، وہ جلا دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اس کو برن آؤٹ کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح کپڑے پر کوئی گندگی لگ جاتی تھی، کوئی بلڈ لگ گیا، کوئی گندگی یعنی یورین لگ گیا کچھ اس طرح، تو اس کو پھر پانی سے دھو کے وہ کلین نہیں ہو سکتی تھی، ہمارے یہاں تو کیا ہے، ہمیں تو بس کلین کر دیں، پانی سے دھو دیں وہ صاف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس جگہ سے کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، تو کتنی مشکلات ہوتی ہوں گی اس زمانے میں نا۔ اور اسی طرح حائضہ عورت ہوتی تھی جو حیض سے ہوتی تھی، وہ کس طرح ہم نے پڑھا کہ وہ اچھوت اور ناپاک تھی، اور یہ چیزیں جو تھی کفار کے اندر بھی آ گئی تھیں، تو انہوں نے اپنے دین کے اندر اس طرح کی چیزیں خود بھی بنا لی تھیں، تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو آ کے، ان بوجھوں کو آ کے ان کے لیے جو ہے وہ کم کیا، تو ان پہ لدے ہوئے تھے اور وہ بندشیں کھولتا جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح جیسے انہوں نے حلال حلال کیا مطلب ناپاک چیزوں میں کیا چیز تھی، ایک تو یہ اسٹیلنگ، ڈیڈ اینیمل کو کھانا، الکوہل، ربا، ان تمام چیزوں کو بھی ان کے یہاں سب چیزیں حلال تھیں، تو ان تمام چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، کہ اسٹیل کا کھانا، وہ کہتے تھے نا کہ ہمیں جو ہے عرب کے اوپر جو ہے مقام حاصل ہے، اگر عرب کی کوئی چیز ہمارے پاس آئے گی تو ہمارے لیے حلال ہوگی، لیکن ہماری کوئی چیز ان کے پاس جائے گی تو ہم ان سے بزور طاقت وہ چیز لے لیں گے، اتنا بڑا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، تو یہاں پر اسی چیز کی وہ کی جا رہی ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، اس کی حمایت اور نصرت کریں، اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ انسانوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین و آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی کہلوایا جا رہا ہے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہ آپ بتا دیجئے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اس مالک کا پیغمبر ہوں جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ پھر زور دے رہا اللہ تعالیٰ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس چیز کی امپورٹنس اللہ کے آگے کتنی زیادہ ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اپنے انجام سے خود ہی اس کو پتا ہے کہ میرا کیا انجام ہوگا۔ تو موسیٰ کی قوم میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو، جو دعا تھی اس دعا کی تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، اب دوبارہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ شروع کر دیا۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ان میں سارے لوگ خراب نہیں تھے، کہ وہ 6 لاکھ کے اندر پورے 6 لاکھ ہی خراب تھے، بلکہ ان میں بہت اچھے لوگ بھی تھے جو اپنی قوم کو جو تھی اصلاح کرتے تھے، ان کی جو اصلاح کرتے تھے۔ اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مار، چنانچہ اس چٹان سے یکجک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی، اور یہ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی بھی جو یہ جگہ ہے وہ موجود ہے۔
جو ہے جہاں پر یہ چشمے پھوٹے تھے، ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر وقت بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں بلکہ اپنے آپ ہی پہ وہ ظلم کرتے تھے، جو غلطیاں جو کوتاہیاں ان کو اتنی نعمتوں کے باوجود بھی وہ کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو ان پہ احسان ہی کیا تھا، لیکن انہوں نے ان کو اپنی وہ تھی نہیں، اپنی ذات پیاری تھی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ، اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو اور ہتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش پہ ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ تو یہ کس اس بستی کی بات ہو رہی ہے؟ بلکہ جب وہ تھک گئے مانو سلوا کھاتے کھاتے، ظاہر یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک کھانے پہ تو وہ کبھی بھی جو ہے سیٹسفائی ہوتا نہیں نا، ہم بھی 2 دن گوشت کھا لیں تو ہمارا بھی دل بھر جاتا ہے، تو اسی طرح وہ بھی منو سلوا کھا کھا کے اکتا گئے تھے، حالانکہ اس میں ان کی آزمائش تھی، ٹھیک ہے نا، اگر ان کو من سلوا مل رہا تھا، وہ بھی آسمان سے اتر رہا تھا، تو ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور ان کی تربیت اس وادی اس بیابان میں ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ٹائم دیا تھا کہ ان کی تربیت ہو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں، لیکن انہوں نے اس کو اپنی آزمائش نہیں سمجھا، انہوں نے اپنی مصیبت سمجھ لیا۔ وہ یہ کہتے ہیں موسیٰ تو نے ہمیں کہاں لا کے ڈال دیا، اس سے بہتر تھا کہ ہم تو مصر میں گل چڑھ چکے ہوتے، وہیں مر چکے ہوتے۔ اس طرح کی وہ ناشکری کی باتیں وہ کیا کرتے تھے، اور نہ جنگ کرنے کے لیے تیار تھے فلسطین میں کے اندر جانے کے لیے، تو اس طرح کی ناشکری کی باتیں وہ کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کھانے پہ جو ہے صبر نہیں کر سکتے، تو ہمیں جو ہے ایسی جگہ ہمیں جو ہے ایسی جگہ بتاؤ، یا ہمیں ایسی جگہ لے جاؤ جہاں پہ اس طرح کی سبزیاں اگتی ہوں، دالیں اگتی ہوں، جو ہم پیچھے پڑھ کے جا چکے ہیں۔ تو پھر ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، لیکن جانے سے پہلے جو ہے تمہیں استغفار کرتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہونا۔ حتتن کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ جھاڑ دے، معاف کر دے، مغفرت فرما دے، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو چینج کر کے ہنتتن گندم کا دانہ گندم کا دانہ، یعنی بدتمیزی اور آؤٹ آف سرکشی آپ یہ دیکھیں۔ اور پھر نہ صرف وہ اکڑتے ہوئے اس میں داخل ہوئے، اللہ نے کہا اس میں سجدہ رے، سجدہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پورا سجدہ کر لیں، بلکہ جھکتے ہوئے جانا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس کرتے ہوئے جانا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ اکڑتے ہوئے گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے، جب تم کہو گے حتتن تو ہم تمہیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے، لیکن ظاہر پھر انہوں نے وہاں پر ظلم کیا، جو لوگ ان میں برے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس ظلم کی پاداش میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیج دیا۔ اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی، اور ظاہر سی بات ہے اس میں یہی آتا ہے کہ یا تو کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یا تو عذاب آیا، یا پھر یہ کہ پلیگ کی صورت میں، طاعون کی صورت میں جو بیماری آ گئی جس نے ان کو وہیں پر ساروں کو وہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو، اللہ تعالیٰ یہ ایک ہم نے کہا نا 3000 یا 2500 سال کا جو ٹائم ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ پوری بنی اسرائیل کا ذکر نہیں کر رہا تک، یہ تو وہ بنی اسرائیل تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن مختلف واقعات جو ہیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے مختلف گروپس کا کر رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے یہ وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی جو ہے دریا کے کنارے رہتی تھی، اور ان کا جو معاش تھا وہ فشنگ تھا، اور اسی کے ذریعے وہ فشی کھاتے تھے اور فشی کو بیچ کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اب وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سب تھی کے دن ابھر ابھر کر سطح پہ ان کے سامنے آتی تھیں۔ دیکھیں اللہ کی آزمائش بھی کیسی ہوتی ہے کہ ان کو روکا گیا کہ اس دن سوائے عبادت کے کچھ نہیں کرنا، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور پھر یہ فشنگ بھی دنیاوی کام تھا تو اس سے بھی باز رہنا ہے، تو مچھلیوں کو بھی آزادی مل جاتی، تو مچھلیاں بھی خاص طور پہ پھر اس دن خاص طور پہ آیا کرتی تھی، تو اس سے ان کا کیا ہوا، ان کی ٹیمپٹیشن بڑھ گئی، وہ اتنی مچھلیاں نظر بھی آتی تھی، اچھل اچھل کے آ رہی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کیا ہیلا کیا کہ انہوں نے ایک دن پہلے ہی وہ یعنی ہفتے کے دن تھا نا، فرائیڈے کے دن جو وہ نیٹ ڈال دیا کرتے تھے، یا پھر انہوں نے ایسے نہریں بنا لی اپنے گھروں تک پہنچنے کے لیے کہ وہ نہروں کے اندر بہتی ہوئی جو ہے یہ نالیاں سی ہوتی ہیں، اس کے اندر بہتی ہوئی مچھلیاں ان کے گھروں میں پہنچ جاتی تھی۔ تو انہوں نے ہیلا کیا، اور یہ غلطی وہ کئی عرصے تک، یعنی کہ ان کو منع بھی کیا گیا، ان کو سمجھایا بھی گیا، لوگ اچھے لوگ صالحین لوگ جو ہیں ہر قوم میں رہتے ہیں، لوگوں نے ان کو کہا بھی، لیکن وہ اپنی ان غلطیوں سے باز نہیں آتے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی دنیا میں ایسی چیزیں ہیں کہ بھئی حرام نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، پولیس کا محکمہ تو ہے ہی بدنام اسی لیے پاکستان کے اندر
کہ اتنی زیادہ جو ہے اس میں رشوت اور یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے تب بھی جو ہے لوگ اس سے پاس نہیں آتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح یہ کام یہاں بھی ظاہر سی بات ہے وہ ہو رہا تھا، اور بڑے کھلے کھلے طریقے سے ہو رہا تھا. تو جو اچھے لوگ تھے وہ ان کو سمجھا رہے تھے، لیکن کچھ لوگ تھے جو خاموش تماشائی تھے، جہاں پہ انہی کی بات ہو رہی ہے. اور یہ کہ مچھلیاں سب ہی کے دن ابھر ابھر کر ستاپ ان کے سامنے آتی تھی، اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال لیتے. جب دیکھیں جب انسان جو ہے اس کو نافرمانیوں سے منع کیا جاتا ہے اور وہ جب باز نہیں آتا تو پھر اس کے لیے نافرمانی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. لو جو اب کرو تمہارے اندر، تاکہ اندر کا چور نکل کے جو ہے وہ باہر آ جائے. کہ چھپ چھپ کے کر رہے ہو، ایسے کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر راستے بناتا چلا جاتا ہے. جاؤ پھر اسی طریقے میں اللہ ان کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے. تو یہی معاملہ جو ہے ان کے ساتھ بھی ہوا کہ ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال لیتے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی کیوں منع کر رہے ہو جب وہ اپنی حرکتوں سے باز تو آ نہیں رہے، تم بھی اپنا بول بول کے جو ہے اپنے آپ کو جو برا کر رہے ہو. تو وہ یعنی وہ بجائے یہ کہ وہ غلط بولنے والوں کا ساتھ دیتے، انہوں نے خاموش رہنے پہ اکتفا کیا اور ان لوگوں کو منع کیا جو برائیوں سے روک رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا انجام کیا بتایا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم واقعی ہم سب کس مقام پہ کھڑے ہیں. ہم غلطیوں کو کوتاہیوں کو دیکھتے ہیں یا دس از ناٹ مائی میٹر، ٹھیک ہے نا؟ غلط بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز کسی کے گھر کی میں جو ہے کبھی بلکہ میری ہمنا ہے اس کی جو ایک دوست ہے وہ ایتھیسٹ بن گئی. تو اب میں نے یہ کہا بیٹا اپنی دوست کو سمجھاؤ، کس طرح اس کو اچھے اس پہ لے کے آؤ، ظاہر سی بات ہے. دیکھیں آپ بتائیں کہ آپ اپنے سامنے لوگوں کو وہ کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ریورٹ مطلب غلط جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ نہیں بول رہے، کچھ نہیں کر سک رہے، غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی ہمت نہیں ہے کہ دس از ناٹ مائی میٹر، ہمیں انوالو نہیں ہونا. لیکن یہ کہ ہمیں کہیں نہ کہیں تو ضرورت لگانی ہے، کچھ بہت پیار سے بہت طریقے سے اپنا کام کر دیں، سمجھا دیں، پیچھے نہ پڑیں کسی کے، بس سمجھا دیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یہ ہمارا کام ہے اور ہماری اس سے پوچھ ہوگی. اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہم اسی اس عذر کے تحت کرتے ہیں. اگر ہم یہاں پر بچوں کو یہاں پڑھاتے بھی ہیں، MCNA کی کلاس وغیرہ بھی لیتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ہم کسی کو نہیں، اپنے ان چھوٹے بچوں کے ذہن کی تعبیر کر دیں ان کو غلط، کیونکہ ابھی سے غلط صحیح کا پتہ، بچے بڑے ہو کے کیا سے کیا نکل جاتے ہیں. ابھی سے انہیں صحیح اور غلط کا شعور ہوگا تو بڑے ہو کے سمجھ کبھی کچھ باتیں تو ان کے کانوں میں رہیں گی نا. تو یہی چیز سوچ کے انسان کہیں نہ کہیں کسی کو اچھی دعوت دے دے، اچھی بات پہنچا دے، کوئی اچھی بات کان میں ڈال دے، تاکہ یہ ہمارا جو ہے وہ عذر اللہ کے سامنے کام آئے. کیا اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش تو کی تھی اپنے طور پر کرنے کی، اپنے بچوں کو سمجھایا، سب سے بڑی بات یہ ہے. تو تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ان میں وہ لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے جنہوں نے اس برائی پر جو ہے وہ ان کو نہیں روکا. صرف ان لوگوں کو بچایا گیا جو برائی پر روکنے والے تھے، جو امر بالمعروف و نہی انل منکر کرنے والے تھے. یعنی جن کے دلوں میں مطلب برائی کو دیکھ کے انسان کے دل میں برائی کا وہ تو پیدا ہو کہ ہاں یہ برائی کرے، تو دل میں آنی چاہیے، کیا ہمارا جو ہے غیرت جاگنی چاہیے کہ اللہ یہ اتنی برائی ہو رہی ہے، اس کو کیسے روکا جائے، اس کو کیسے دور کیا جائے. تو ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. اب نہیں ہوتی بعض دفعہ، ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، لیکن ایٹ لیسٹ دل میں اس کو ضرور اس کو ہم برا جانیں. اور یہ ایمان کا کہا جاتا ہے کہ سب سے کمزور حصہ ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ڈرو اس فتنے سے جس کے وبال میں خصوصیت کے ساتھ صرف وہی لوگ گرفتار نہیں ہوں گے جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو. یعنی جنہوں نے تم میں ظلم کیا ہو صرف وہی نہیں ہوں گے، بلکہ جو خاموش بنے دیکھتے رہے وہ بھی اس میں گرفتار ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک عامت الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضی کرنے پر قادر ہوں، اور پھر کوئی اظہار ناراضی نہ کریں. بس جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ کرے اور ہمیں کوشش دے کہ ہمارے اندر اللہ کی طاقت پیدا کرے کہ ہم اگر کوئی غلط چیز دیکھیں تو اس کے بارے میں اس کو روک سکیں.
ٹھیک ہے. اب مطلب یہ کہ زیادہ لوگ مطلب اس میں بھی مفسرین کی رائے ہے کہ بیچ والے گروہ کے متعلق جو ہے اللہ نے کچھ نہیں بتایا تو وہ ہو سکتا ہے اس کو عذاب نہ ملے، لیکن اسٹرانگ رائے یہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مطلب اس طرح لکھا ہے کہ صرف ایک گروہ کو بچایا گیا، تو پھر باقی جو دو گروہ تھے ہو سکتا ہے ان کی سزا کے لحاظ سے کم ہو، کیونکہ ان کو بندر ذلیل بنا دیا گیا. اللہ نے کہا نا ان کو بندر ذلیل بنا دیا گیا تھا جن لوگوں نے سب کا قانون توڑا تھا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر بن جاؤ. یعنی جو عذاب آیا تھا وہ 2 یا 3 نشست کے اندر آیا تھا. تو پہلے ان کو پہلے کچھ اور وارننگ دی گئی ہوگی، انہوں نے اس کے باوجود جو ہے وہ کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ کے ان کو بندر بنا دیا، اور بندر کی شکل میں بھی صرف شکل بنائی تھی. اس کے بعد بھی وہ پھر زیادہ عرصے زندہ نہیں رہے، پھر اس کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے. یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لوگوں کو مسلط کیا. تو یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، وہ یقیناً درگزر اور رحم کرنے سے کام لینے والا ہے. یعنی جب تم نے اپنی اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کے مواقع بھی فراہم کیے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کر بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. یعنی بنی اسرائیل کی جو پوری دنیا میں پھیل گئی نا، آپ ایک طرح سے کہیں پوری دنیا میں پھیل گئی. کچھ لوگ ان میں نیک تھے، کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے و برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید کہ یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیائے دنی کے فائدے سمیٹتے اور کہتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. یعنی دنیا کی محبت میں اتنے زیادہ جو ہے وہ مگن ہے. کیا اسے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. آخرت کے قیام کا تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت کچھ یاد ہے جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا. اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچو گے. یعنی ان سے پھر جب تورات کا احکام ان کو دیے جا رہے تھے، وہی 70 صحابہ کی بات، انہی کی بات کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے احکام دینے کے لیے بلایا تھا. تو اس وقت پورے پہاڑ کو اپروٹڈ کر کے، وہ دور کو اپروٹ کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈر گئے تھے سارے کے سارے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دیکھو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت دکھائی تھی ان کو کہ پورا کتنا بڑا وہ پہاڑ ہوگا، اٹھ کے جو ہے ان کے سروں کے اوپر تھا وہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے مضبوطی کے جو ہم نے تمہیں تورات دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچو گے. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملات نہیں کیے، اور دیکھیں کہ پھر وہ کیا کچھ نہیں وہ کرتے رہے. اچھا جی. وہاں تک ہو گیا. اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور نے خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں. یہ عہد الست ہے، اور یہ اس وقت لیا گیا جب آدم علیہ السلام کی اسی وقت پوری روحوں کو نکال دیا گیا تھا ایک ہی اس کے اندر، حضرت آدم سے. ٹھیک ہے نا، ان کی پوری جو قیامت تک جتنے بھی انسان آنے ہیں حضرت آدم سے پیدا کر کے ان سب سے اللہ تعالیٰ نے عہد لے تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہم گواہ ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. لیکن کیا ہے یہ ہم پڑھا کہ یہ چیز اللہ نے ہماری فطرت کے اندر لکھ دی ہے کہ ہمارے زندگی، ہم جب ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اسے بڑے ہو کے یا دین اسلامی یا ادر دوسرے مذاہب کا بنا لیتے ہیں، لیکن بچے کی فطرت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. لیکن اب احساس کس طرح نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں جب دنیا میں بندہ آتا ہے تو اس کے ذہن سے محو کر دی جاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈنس دیتا ہے، پیغمبر آتے ہیں، ہدایتیں آتی ہیں کہ وہ اس چیز کو پہچان لے جو اللہ نے اس کے اندر ودیت کی ہوئی ہے. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے وہ غلط اور صحیح کا بھی شعور تو ودیت ہی تو کیا تھا نا. ایک بچہ بھی ہوتا ہے تو اسے پتا ہے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز غلط ہے، جھوٹ کیا ہے سچا کیا ہے. چھوٹے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کیا چیز صحیح نہیں ہے کیا چیز غلط ہے. تو یہ چیز جو ہے جیسے جیسے شعور بچے کو آنے لگتا ہے اسے اور زیادہ اسے آگاہی ہونے لگتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں پتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے. اسی طرح اللہ کا شعور بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس پر ڈالا ہوا ہے. اور یہی بات یہاں پر اللہ فرما رہا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا
کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں بھی آئے تب بھی بندے کے اندر جو ہے یہ چیز اس کے فطرت کے اندر یہ اس کے میں نے کہا تھا دو طرح سے بندے کی کوشچننگ ہوگی قیامت کے دن. ایک تو وہ کوشچن ہوگی جو اس کی فطرت کے لحاظ سے اس سے پوچھی جائے گی کہ تمہارے دل میں کیا یہ خیال ہی نہیں آیا کوئی کہ میں اگر تمہیں کوئی ہدایت نہیں بھی پہنچی اس کے لحاظ سے بھی کہ میرا کوئی خدا ہے، چاہے تم اسے خدا کا نام دیتے یا اللہ کا نام نہیں بھی دیتے، تمہارے دل میں کوئی یہ چیز پیدا ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی کسی مطلب جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی. اور یہ چیز ہمیں اس وقت نظر آتی ہے جب انسان کسی مشکل میں پڑتا ہے. بہت لوگوں کا تجربہ بتاتا ہے کہ جب جہاز جو ہے وہ جیسے اوپر جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں اور جب وہ تباہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ پکار رہے ہوتے ہیں باقاعدہ اللہ کو، چاہے وہ اللہ کا نام بھی نہ جانے، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی ہے جو ہمیں بچائے گا. اس وقت ان کے دلوں میں یہ چیز آنے لگتی ہے جب وہ شدید خطرے سے دوچار ہونے لگتے ہیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ وہاں اس جو قیامت کے دن یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ تو قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہتے لوگوں کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی. یعنی وہ بھی رسپانسبل نہیں ہوں گے کسی چیز کے، اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے. لیکن اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہم جیسے باپ ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اس کی ماں سے علیحدہ کر دیا جائے، وہ پہچانے کا تو نہیں نا اپنی ماں کو. جب بچپن سے ہی دودھ پیتے بچے کو اور اس کو کبھی زندگی میں اس کی ماں کو نہ دکھایا جائے تو وہ پہچان سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقی ماں کون تھی؟ اس کی حقیقی ماں وہی تھی جس نے اس کو پیدا کیا. تو یہ بھی اللہ کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، تو انسان کے دل کے اندر اور پھر ماں کو کبھی اس بچے سے ملا جائے تو کوئی نہ کوئی ماں کے اندر بھی اور بچے کے اندر بھی کوئی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ خود بخود کشش آنے لگتی ہے. تو یہ بات اللہ نے رکھی ہے فطرت کے اندر انسان کے. پھر اسی طرح جو لوگ جو کنورٹڈ یا ریورٹ مسلمان ہوتے ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کیسے مسلمان ہو جاتے ہیں. کوئی چیز ہوتی ہے جو ان کو ریورٹ کر رہی ہوتی ہے، کوئی ان کو مسلمان بنا دیا، ایسے تو مسلمان نہیں ہوتے. کتنے سارے لوگوں کے واقعات پڑھے ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پتہ کیا چیز ہوتی ہے ہمیں ہدایت کی طرف لے گئے، ہمارے دل میں ایسی چیز اٹھی تو تھی نا، ان کے دل میں حق کی سچائی تھی جس کو ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، وہ ہر مذہب میں اس کو تلاش کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی لٹریچر میں بھی گئے، ہم عیسائی لٹریچر میں بھی گئے، ہمیں راستہ ہی نہیں ملتا تھا. کتنے عرصے کے بعد مطلب اس پروسیس سے گزرتے گزرتے انہیں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ اس کوشش میں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، یا کوئی ایسا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے جو ان کو فوراً ہدایت مل گئی. تو دل میں جب سچائی ہوتی ہے تو پھر انسان جو سمجھ لیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، یہ فطرت کی طرف سے ہے، اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے. پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا، یہ اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے. دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ پلٹ آئیں، مان لیں بات اللہ تعالیٰ کی. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا. تو ان الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ضرور کوئی متعین شخص ہوگا جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی انتہائی اخلاقی بلندی کہ جب کسی کی برائی کو مثال میں پیش کرتے ہیں تو بالعموم اس کے نام کی تصریح نہیں کرتے، بلکہ اس کی شخصیت پر پردہ ڈال کر صرف اس کی بری مثال کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اس کی رسوائی کیے بغیر اصل مقصد حاصل ہو جائے. اس سے پہلے کی تاریخ کے مختلف اشخاص پر اس مثال کو چسپاں کیا جاتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ وہ خاص شخص تو پردے میں ہے جو اس تمثیل میں پیش نظر تھا. البتہ یہ تمثیل یا یہ مثال ہر اس شخص پر چسپاں ہوتی ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہو. یعنی علم عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کو ایمان دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا تھا، روشنی دی تھی، لیکن اس نے کیا کیا کہ چاہتا تو اس سے بلندیوں پر چڑھ جاتا. اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے اتنا پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اتنا سیکھنے کی. اور ہم سب کے پاس یہ چیز آتی ہے، وہ ایون میرے پاس بھی، مطلب میں چاہوں تو میں قرآن کو کتنا زیادہ سیکھ سکتی ہوں، لیکن اپنی لاپرواہی میں، اپنی کمزوری میں، آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی سستی میں عربی نہیں سیکھی جاتی مجھ سے. یعنی مطلب ہمارے پاس راستے کھلے ہوئے کہ ہم قرآن کی عربی سیکھیں، قرآن کو مزید اس کو کریں. ہم تو دوسروں کو سنتے ہیں، ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے ہم آ کے بتا دیتے ہیں، لیکن قرآن کو سیکھنے کے بہت سارے راستے ہیں جو ہمیں لرن کرنے، لیکن اپنی سستی اور کاہلی میں نہیں. میں نے کوشش کی عربی سیکھنے کی، نہیں میرے دماغ میں نہیں بیٹھتی، مجھ سے نہیں ہو پاتا. تو ہماری اپنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولتیں دی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آگے نہیں پہنچ پاتے اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے، کہ ہم اسی پہ کانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، کہ بس ہم اتنا تو کر رہے ہیں کافی ہے. میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ ایسی ہے ہی نہیں کہ اس کو اس طرح چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.
مطلب مجھے بڑا خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ اتنی وسائل ہونے کے باوجود ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اور ہم اپنا مطلب ایکسکیوزز ہیں ہمارے پاس بہت سارے کہ اس لیے نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کا کام ہے. یہ تو اور ہم اس کو اس لیے پڑھیں کہ نہ صرف ہم خود اس کو سمجھیں بلکہ اس کو آگے تک بھی پہنچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی پہنچانا ہے. اس لحاظ سے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. تو یہ میں بات بتا رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی کوئی ایسا علم دیا ہوگا، اس کو نالج دی ہوگی. تو اس نے کیا کیا؟ اب دیکھیں بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرآن بچوں کو ماں باپ کتنی محنت سے قرآن حفظ کرواتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی محنت لگتی ہے، بیچارے بچہ بھی کتنی مطلب اس سے یاد کرتا ہے. لیکن میں نے اتنے سارے لوگوں کو دیکھا کہ جب بچے بڑے ہوئے پورا قرآن جو وہ بھول گئے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، پس پوچھ ڈال دیا. اتنی محنت ضائع گئی، اتنا قرآن جو دلوں میں اترا مطلب پورا کا پورا ضائع ہو گیا وہ قرآن. تو ایسے ہی ایسی لوگوں پہ جو یہ جذبہ ہوتی ہیں یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نالج دی تھی، وہ لرن کر سکتے تھے، وہ پڑھ سکتے تھے. کچھ لوگ جو ہے پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں لیکن وہ راستے میں ہی سے ہی واپس آ جاتے ہیں. تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز میسر ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہماری سستی، ہماری کائلی ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی. تو ہم سب کو اعتراف، میں تو خود اعتراف کرتی ہوں اس چیز کا. تو یہاں پہ اس شخص سے بات کی جا رہی ہے مگر وہ ان کی پابندی سے نکل پا گا. اس نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا. آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہوا. پھر اس کو شیطان نے جب ایسا بھٹکایا کہ پھر وہ پیچھے ہی ہوتا چلا گیا، بالکل گہرائی میں پیچھے جاتے جاتے بالکل ہی. اور کیوں؟ اس طرح کہ اس نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. کہنے گا میں یہ راستہ میرے لیے نہیں، میں نہیں سروائیو کر سکتا اس راستے میں، میں لوگوں سے کٹ جاؤں گا، میں معاشرت سے کٹ جاؤں گا، میرا کام مطلب یہی رہ جائے گا. تو میرے دوست رشتہ دار میرے سب مجھ سے کٹ جائیں گے. تو آخر کا شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والے میں شامل رہا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرح جھک کر رہ گیا اور اپنے خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا. معاف کر دے اللہ تعالیٰ. ہمیں بہت تکلیف ہوتی جب یہ اس طرح کی آیت پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ بہت کمی کوتاہیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کوتاہیوں کو دور فرمائے پروردگار. لہٰذا اس کی میرا سوری پلیز آیت نمبر بتا دیجیے. سوری 175 اور جزاک اللہ. 77 پہ جا رہے ہیں ہم. تو اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. کہ حفظ کہ کتے کی مثال کیوں دی جاتی ہے کہ جب اس کی زبان ہر وقت جو ہے وہ لٹکتی رہتی ہے باہر، کہ چاہے آپ اس کو جو ہے دھکا یعنی کہ ہٹائیں بھی، جھڑکے بھی، تو وہ سمجھے گا شاید مجھے کوئی روٹی ڈال لیں یا کوئی مجھے پانی دے رہے ہیں. مطلب اس طرح کا وہ اس کی زبان لٹکتی ہی رہتی ہے. تو جو ہرس کا غلام ہوتا ہے، جو دنیا کی حوث میں خواہشات نفس کے اندر اتنا زیادہ پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو، اس عالم کو جو عالم تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کہاں وہ پستی میں گر گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتے سے اس کی مثال دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق دے. اور دین صرف یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ دین آپ اس کا ہی پڑھیں، دنیا کا علم بھی حاصل کریں، اور دنیا کے علم کو بھی اس لیے حاصل کریں کہ اس سے بھی جو ہے اس کے ذریعے تو ہم لوگوں کو بتائیں گے. اب آج کل کے جو بچے ہیں ان کو سمجھانا واقعی میں بہت مشکل ہے آج کل کے بچوں کو. تو اگر ہمیں دنیا کی بھی نالج نہیں ہوگی تو ہم ان بچوں کو کیسے سیٹسفائی کر پائیں گے؟ ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے ہم. تو جو ماشاء اللہ جن لوگوں کو میں سنتی ہوں، میں پڑھتی ہوں، ان کی نالج اتنی زیادہ ہے کہ وہ ماشاء اللہ مطلب ہر چیز پر ان کی گرفت ہے. وہ صرف یہ نالج نہیں ہے کہ صرف وہ قرآن کی نالج ہے، ان کی دنیا کی ہی نالج ہے. ماشاء اللہ سنو مطلب مختلف اسکالرز ہیں اتنے سارے ہمارے پاس، نعمان علی خان ہے، عمر سلیمان ہے، اور دوسرے بے انتہا لوگ ہیں ماشاء اللہ. تو ان کی نالج جو ہے وہ نہ صرف اس کے اوپر ان کی گرفت اچھی ہے بلکہ ان کی پوری جو جتنی بھی نالجیں ہیں وہ کنونس کر سکتے ہیں بچوں کو بھی بڑوں کو بھی. اتنی ان کی نالجز ہیں کہ وہ ان کو مطلب بتا سکتے ہیں اچھی باتیں. ہماری گرفت اتنی زیادہ گرفت نہیں ہے ہماری کہ بچے اگر کوئی ایسے سوال منطقی سوال پوچھتے ہیں تو ہم ان کو سیٹسفائی بعض دفعہ نہیں بھی کر پاتے. جیسے وہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسے سائنٹیفک اور اس طرح کے سوال لے کے آتے ہیں کہ سم ٹائمز ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے ان کے. تو ہمیں مطلب دین کا بھی اور دنیا دونوں کی جو ہے وہ نالج حاصل کرنی ہے. تو یہی مثالیں ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ حکایت ان کو سناتے رہو، یعنی یہ حکایات ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فقصص القصص، یہ حکایات ہیں مطلب ہمارے لیے جو لرننگ لیسنز ہیں، ان سے ہمیں سبق لینا ہے، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وہ آپ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے. جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کرتے وہی ناکام و نامراد رہتا ہے.
یعنی سستی کاہلی نہیں ہم لوگ کو برتنی چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ اس سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے مگر وہ اس سے سنتے نہیں. وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن انسان جو ہے وہ کس گھڑے میں جا گرا. کہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کو کہتے ہیں نا کہ جانوروں کے پاس تو آنکھیں کان، لیکن وہ کوئی فائدہ نہیں ان کے آنکھوں کانوں کا، کیونکہ وہ اس چیز کو اس طرح سن ہی نہیں سکتے. لیکن انسان کے پاس ہونے کے باوجود بھی ان سے وہ کام نہیں لیتا، تو وہ ان سے زیادہ بدتر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں سے زیادہ بدتر بنایا ہے. ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. تو غفلت ہی ایسی، یہ غفلت ہی ہے جو انسان کو جو ہے ان چیزوں سے ہٹا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو غفلت والا دل ہوتا ہے نا، شیطان اس کے پاس سب سے زیادہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ، اور پھر اس غفلت کو ہم اپنا کیسے بیدار کر سکتے ہیں؟ ظاہر جب ہی اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں رکھی ہیں، کہ ہم جو ہیں ایک وقت کی نماز پڑھ کے کم از کم دوسری نماز تک جو ہے واپس اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جائیں. ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا ٹائم اسی لیے رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے بھی ہماری تربیت کے لیے رکھے ہیں. پھر اسی طرح انسان کے پاس سہولت ہو تو وہ حج و عمرہ کر لے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے یاد دہانی کے لیے. اور پھر اسی طرح ذکر اللہ تعالیٰ کا، کہ ہم جو ہے وہ ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو غفلت سے بیدار رکھیں. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ آزمائشیں ڈالتا ہے. خوشحالی بھی آتی ہے، غمی بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے ہمیں کہ ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں. تو بہت سارے طریقے ہیں انسان کے لیے. جو اللہ اگر کسی پر رحم کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غفلت سے نکالنے کے لیے، جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جو واقعی صحیح بندہ ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ شیطان کی وجہ سے، اس کے وسوسوں کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر دوسرے طریقے آزماتا ہے اس کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکٹیو رکھیں، غفلت سے اپنے آپ کو بیدار رکھیں، اللہ کے راستے پر چلیں، اور جو خطائیں اور برائیاں ہو جاتی ہیں اللہ سے اس پہ توبہ استغفار کریں. ٹھیک ہے نا. تو آج ہم یہی پر اس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت جو اللہ کی آیات ہیں اور دل میں اترنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.